अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कन्वर्सेशन विद सर अबू याहिया की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं और बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि सर अबू याहिया के जितने भी नॉवेल्स हैं हम उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें, ताकि जिन्होंने नॉवल पढ़ा है उनके लिए एक रिव्यू हो जाए और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो उनको भी वो फ़ायदा हासिल हो सके। तो लास्ट सेशन में जो क्वेश्चंस हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस बार हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आए हैं। फॉर एग्जांपल, क्या क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा, और शफाअत का कॉन्सेप्ट क्या है दुरुस्त इस्लाम में, और ये कि क्या कोई गैर मुस्लिम भी जन्नत में जा सकता है। सर, इससे पहले कि मारूख अपने ये सवाल स्टार्ट करे तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल तो नहीं है लेकिन अपनी और मारूख की एक फीलिंग शेयर करना चाह रहा था कि जो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, जब ज़िंदगी शुरू होगी और इसके आगे की सारी सीरीज़ के, उनका नाम अब्दुल्ला है। और हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे कि हम आपको ही इमेजिन कर पाते हैं। ऑब्वियसली सर, वो हर दौर के सालेहीन और शुहदा और अच्छे का एक मजमुआ है वो कैरेक्टर, लेकिन हमें ऐसा फील होता है। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, हम आपके बारे में सर आपने किसको जहन में रख के उसको ये ज्यादा सही सवाल है। नहीं, देखिए, ये जो तासुर आपका है इसकी एक वजह मैं वार्स कर देता हूँ, और यहीं से फिर असल बात मेरी वाज़ेह भी हो जाएगी कि ये जब जिंदगी शुरू होगी नॉवेल है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें या गौर से ना भी पढ़ें तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉवेल फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। यानी एक शख्स है जो अपनी रुदात बयान कर रहा है, तो महसूस यही होता है कि गोया के जो मुसन्निफ है गोया के वही अपनी रुदात बयान कर रहा है। तो यहाँ से असल में ये तासुर आता है। लेकिन मैं बिल्कुल इस मामले में बार बार मुझे वजाहत करनी पड़ी है क्योंकि तासुर और भी कई लोगों की तरफ से आया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि कोई इस तरह की कभी कोई बात सोचूं भी। हमारा मामला तो ये है कि अल्लाह ताला बस हमारी खताओं को बख्श दें और अपनी रहमत का पर्दा डाल दें, तो ये हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान होगा। असल जो पसमंदर है, यानी जिस वजह से मैंने फर्स्ट पर्सन का सीगा यूज किया, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं वाज़ेह कर दूं। देखिए, एक तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपनी रुदात बयान कर रहा है, लेकिन जब आप किसी कहानी के शुरू में बयान कर देते हैं कि ये एक फिक्शन है, तो उस सूरत में फर्स्ट पर्सन असल में जब बयान किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के उस्लूब में जब कोई दास्तान बयान की जाती है, तो उससे असल मकसूद ये होता है कि कहानी को यकीनी और हकीकी कहानी बना के पेश करना। यानी पढ़ने वालों को ये तासुर मिले कि ये कोई नॉवेल नहीं पढ़ रहे बल्कि एक रुदाद है जो उसे वो पढ़ रहे हैं। तो ये वो फायदा है जो मैंने हासिल किया है। यानी फर्स्ट पर्सन में जिस वक्त मैंने नॉवेल लिखा है, तो आपके इल्म में होगा कि कुरान मजीद ने जहाँ पर ईमानियात का जिक्र किया है, तो वहाँ आखिरत के बाब में जगह जगह कुरान मजीद में कहा गया है कि वबिल आखिरती हुम युकिनून, कि ये लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी आखिरत का मामला ऐसा है कि जब तक इंसान को आखिरत का यकीन न हो, वो खुदा परस्ताना जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो अल्लाह ताला के मुतालबात को पूरा नहीं करेगा। इसलिए कि इंसान के दिल में जरा भी शक है, जरा भी शुबा है, तो फिर उसके कदम डगमगा जाएंगे। तो ये यकीन कुरान मजीद सबसे बढ़कर पैदा करता है। और इस अदना से और मामूली से तालिब इल्म ने जब कुरान मजीद की इस बुनियादी मुकदमे को, जो कि आखिरत का मुकदमा है, लोगों के सामने रखने की कोशिश की, तो मेरे लिए ये बात बड़ी अहम थी कि जिस चीज को कुरान मजीद यकीन के तौर पे पेश करता है, मैं भी उसको यकीनी अंदाज में पेश करूं। तो मैंने उसके लिए फर्स्ट पर्सन का सीगा इस्तेमाल किया और मैं के उस्लूब में गुफ्तगू की। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं जो असल कैरेक्टर है या लीडिंग कैरेक्टर है उसमें अपने आप को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं इस तरह के किसी ख्याल से, किसी तसव्वुर से। बल्कि मैं तो लोगों को बताया भी है मैंने कि जब बार बार लोगों ने मुझसे ये बात कही, तो मैंने ये तवज्जो दिलाई कि वहाँ पे जो उस्ताद फरहान अहमद का किरदार है, असल में मैंने तो जो अपने आप को समझता हूँ इस हैसियत में पेश किया है। और इसलिए देखिए, आखिरी वक्त तक उस किरदार का अंजाम मैंने बयान नहीं किया, इसलिए कि खुद हमें अपना अंजाम नहीं पता। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की रहमत से हम दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी खताओं को माफ़ कर दे। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी भी ख्वाहिश होनी चाहिए या आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो खुसूसियात पैदा हों जो अब्दुल्ला के फर्जी किरदार के हवाले से बयान की गई हैं। उसका नाम भी बिल्कुल वाज़ेह है, अब्दुल्ला, यानी एक अलामती किरदार है, अल्लाह का बंदा। वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई और शख्स भी हो सकता है। इसी तरह नाइमा का मामला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस माशरे की सारी बच्चियाँ और इस माशरे के सारे नौजवान जो है वो अब्दुल्ला और नाइमा के किरदार को ही, क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं
تو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اصل میں تو ہم سب کے لیے رول ماڈل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, حضرات انبیاء کی ہستی ہے, لیکن وہ اصل میں بہت بلند ہستیاں ہیں. تو ان کی ہستی اتنی بلند ہے کہ ہم اس بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے میں کوئی عام انسان جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ذرا اس سے انسپائریشن لینا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں اس کردار کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق میری ذات سے نہیں. بالکل سر, آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. تو میرا فرسٹ کوسچن یہی تھا کہ جیسے سورہ واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 کیٹیگریز میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو جو میرے لیے کنسرنڈ ہیں وہ دائیں ہاتھ والے ہیں یا مقربین ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے وہ کیا کی پوائنٹس ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں کہ کم از کم دائیں ہاتھ والے یا پھر اس سے بڑھ کر انشاءاللہ اللہ ہمیں مقربین میں سے کر دے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے, اس کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو یہ اس کا دایاں ہاتھ ہو جس میں اس کا نام اعمال دیا جائے. تو قرآن مجید نے نہ صرف یہ اس بات کو بیان کیا ہے بلکہ وہ راستہ بھی بیان کیا ہے. تو میں بہت مختصراً اسے بیان کر دیتا ہوں. قرآن مجید کی دیکھیے ایک سورہ ہے, سورہ والعصر. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی مطالبات بیان کر دیے ہیں جس کے بعد آپ اصحاب الیمین میں سے ہو جائیں گے, نجات آپ کا مقدر ہو جائے گی اور آپ خسارے سے بچ جائیں گے. وہ سورت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اس میں جو مطالبات بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے ایمان لائے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. ایمان 5 ہی ہیں: اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر ایمان. اس کے بعد دوسرے اعمال صالح. اعمال صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو, جو بندوں کا ہے وہ بندوں کو دو. یعنی حقوق الرب بھی پورے کیے جائیں اور حقوق العباد بھی پورے کیے جائیں. اور اس کے ذیل میں پھر ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ کوئی حق تلفی نہ ہو, کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اسی ذیل کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ انسان جو خاص طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ زنا و بدکاری سے بھی بچنے والا ہو. اور پھر تیسری چیز جو سورہ والعصر میں بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے سرکل میں جہاں وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, جہاں وہ موجود ہے, وہاں پر کوئی چیز اگر خلاف حق دیکھے تو پھر توجہ دلائے لوگوں کو کہ حق پہ وہ ثابت قدم رہیں. اور یہ ظاہر بات ہے وہ تیسری چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اختیار کی جائیں تو انسان کی نجات یقینی ہو جاتی ہے. باقی جو مقربین کا مقام ہے تو قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ وہ تو والسابقون السابقون, یعنی سبقت لے جانے والے ہیں. سبقت لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ صرف فرض کی سطح پر یا دین کے مطالبات پر نہیں رکے رہتے بلکہ آگے بڑھ کے قربانی کی سطح پہ دین کو اختیار کرتے ہیں, نفل کی سطح پہ دین کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایک عمومی طور پہ ان لوگوں کا دائرہ ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں الگ سے بیان کر دیتا ہوں جہاں پہ اگر آدمی اس کو اسپیشلائزیشن کرے تو پھر انشاءاللہ آپ مقربین میں سے ہو جائیں گے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہو وہ بہت غیر معمولی ہو. یعنی صرف انسان عبادات ہی ادا نہ کر رہا ہو بلکہ نوافل وہ کثرت سے ادا کرنے والا ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک زندہ تعلق. میں نے اس کو باقاعدہ پڑھایا ہے انسان کا ربانی عنوان کے حوالے سے, اور یہ بتایا ہے کہ وہ 8 اساسات کون سی ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے جن سے آپ اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ اور سچا تعلق پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. یعنی انسان ایمان و اسلام کی اس کیفیت میں ہو کہ انسان کی ساری زندگی فرما برداری کا نمونہ ہو. اس کا ایمان صرف ایمان نہ ہو بلکہ وہ یقین کے درجے میں پہنچا ہوا ہو. وہ سرتاسر خدا کی عبادت احسان کے ساتھ کرنے والا, اس کی اطاعت وفاداری کے جذبے کے ساتھ کرنے والا ہو. انسان خدا کا شکر کرنے والا, اس سے محبت کرنے والا ہو, اس کے دین کی نصرت کرنے والا ہو. انسان خدا کو یاد رکھنے والا ہو, اس کی آیات میں غور و فکر کرنے والا ہو, اسی کو پکارنے والا ہو. انسان خدا کے خوف میں جی رہا ہو, اس کے ڈر اس کے اندر موجود ہو. انسان خدا کی نافرمانی سے بچتا ہو, اور اگر نافرمانی ہو جائے تو وہ توبہ اور رجوع کرے. انسان صبر اور ثابت قدمی کے مطابق زندگی گزارے. انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ بے حوصلہ نہ ہو, مایوس نہ ہو بلکہ صبر کرے. انسان اپنا بھروسہ اپنے رب پہ کرے, توکل کرے, اپنے معاملات اس کے حوالے کرے, تفویض سے کام لے. تو یہ 8 اساسات ہیں جو اللہ سے زندہ تعلق ہے. تو ایک یہ چیز ہے جو انسانوں کو مقربین کے مقام پر پہنچاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان نصرت دین میں اپنی زندگی لگا دے.
اور اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو لگائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مخلوق خدا کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنے. تو یہ 3 راستے ہیں جن کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ مقربین میں بآسانی شامل ہو جائیں گے. جزاک اللہ سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بلکہ بلٹ پوائنٹس کی طرح بتا دیا. سر میں جب زندگی شروع ہوگی پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بات بڑی زیادہ سگنیفیکنٹلی نظر آئی کہ آپ نے شفاعت کے ٹاپک کو بہت اچھے سے کور کیا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ہم استعمال کریں اور آپ سے پوچھیں کہ شفاعت کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، کیونکہ جو ایک نارملی ہمارے ہاں پریویلڈ کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نیک بزرگ یا کسی کے گھر میں کوئی حافظ بچہ ہے تو وہ شفاعت کرا دے گا. تو میں پوچھنا چاہتا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں ذرا انلائٹمنٹ. دیکھیے، شفاعت سے زیادہ اہم تصور ہے نجات کا تصور. یعنی شفاعت کس لیے؟ نجات کے لیے. تو پہلے نجات کا تصور سمجھیں. یہ میں نے بھی آپ کو بتایا، اصحاب الیمین کے حوالے سے جب معروف نے سوال کیا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ تقاضے ہیں بنیادی، ان کو آپ پورا کیجئے، آپ یقینی طور پہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اپنا فیصلہ سنا رکھا ہے. تو دین کی اگر آپ دعوت دیکھنا چاہیں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھیں یا قرآن مجید میں دیکھیں، تو بالکل واضح ہے. وہاں پہ کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور چیز زیر بحث آتی نہیں. یعنی ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نجات کا بالکل سادہ ضابطہ ہے، بالکل سادہ کلیہ ہے. شفاعت وہاں اس پہلو سے، نجات کے پہلو سے زیر بحث ہی نہیں آئی. یعنی یہ قیامت کے دن نجات کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. وہاں جس پس منظر میں زیر بحث آئی ہے وہ اصل میں وہ گمراہیاں تھیں جو پچھلی امتوں میں پھیلی ہوئی تھیں، اور قرآن مجید نے ان کی تردید کرتے ہوئے پھر صحیح جو نقطہ نظر زمن میں واضح کیا اور یہ بتایا ہے. اور میں اس میں اب ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں جو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شفاعت جتنی کچھ بھی اس کا مطلب سمجھ لیں. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نجات کا جو قرآنی ضابطہ تھا اس نے اختیار نہیں کیا تو وہ پھنس گیا ہے. یعنی اگر وہ اختیار کرتا تو موت کے ساتھ ہی اس کی جنت کا فیصلہ ہو جاتا، رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے، وہ برزخ میں اچھی جگہ پہ ہوتا، حشر میں اسے اٹھایا جاتا تو فرشتے اس کے پاس رحمت کے ہی آتے. لیکن ایک شخص نے یہ کام نہیں کیا تو اب ہو سکتا ہے کہ اسے برزخ میں، موت کے وقت اور حشر میں سخت قسم کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں. حشر کے دن کے متعلق پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے پوچھا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ایک انتہائی طویل دن ہوگا، سخت مصیبت کا ایک انتہائی طویل دن ہے. تو اس طویل دن میں نہ جانے ہزاروں سال تک، نہ جانے لاکھوں سال تک ایک شخص خوار و خراب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے میرٹ پہ جب اس جگہ پہنچ گیا کہ اس نے جو کچھ برائیاں کی تھیں اس کو اچھی خاصی اس کی سزا اس پہلو سے مل چکی ہے، انڈائریکٹلی فوج کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں کہ رگڑا لگ چکا ہے اسے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنیاد پر اس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو معاف کرنے کا جب فیصلہ کر لیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر کسی نیک بندے کو، کسی صالح انسان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے کہ بھئی تم اس کے بارے میں کہو، کچھ بتاؤ. اگر آپ میرے ناول کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمشید کی ماں نے اس کے حق میں ایک شہادت دی تھی. تو وہ شہادت کیا تھی؟ وہ شفاعت تھی کہ اس کی نیکی بیان کی تھی. تو جب بھی کوئی شفاعت کرے گا تو اصل میں یہی کر رہا ہوگا کہ اس شخص کی کوئی نیکی بیان کر رہا ہوگا یا خدا کا کوئی میرٹ بیان کر رہا ہوگا کہ اس میرٹ پہ اس شخص کی معافی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو کنسیڈر کیجئے. تو اصول سمجھ لیجیے کہ پہلی بات تو یہ کہ شفاعت جو لوگ نہیں سمجھتے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت پٹائی ہوگی، آپ بری طرح مارے جائیں گے، آپ قبر میں مارے جائیں گے، آپ حشر میں مارے جائیں گے، آپ موت کے وقت مارے جائیں گے، آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، ہزاروں لاکھوں سال تک آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. اس کے بعد جب آپ خدا کے پیمانوں پر آپ کے ساتھ عدل ہو چکا ہوگا تو پھر اس کی رحمت معاف کرنے کا فیصلہ کرے گی. تو وہ رحمت پھر اپنے نیک بندوں کے حق میں چاہے گی کہ اس موقع پہ ان سے کچھ بات کہلوائے. تو یہ نجات کا کون سا اچھا طریقہ ہے؟ میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ شفاعت کا میں انکار نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں شفاعت تو ہوگی، ایسے ہوگی. تو اگر لوگ ایسے شفاعت چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دی ہے کہ بھئی اصل میں نجات کا ضابطہ بہت سادہ ہے، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور جنت کی گارنٹی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر بری طرح آپ مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. اور جب آپ خدائی پیمانوں پر آپ کے ساتھ جب سب کچھ ہو چکے گا اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی معافی کا فیصلہ کریں گے تو پھر کسی نیک بندے کو بلا کے پوچھ لیں گے کہ اب تم کیا کہتے ہو، کسی نیکی کی تم گواہی دیتے ہو یا میرے میرٹس کے اوپر کوئی بات کہہ سکتے ہو تو کہہ دو.
تو یہ ہے قرآن مجید کے تصور شفاعت جتنا کچھ بھی. لیکن میں پھر ایک دفعہ آخر میں توجہ دلا رہا ہوں, شفاعت سے جو لوگ نجات کی امید رکھتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ انہیں نجات ملے گی, لیکن بہت مار پڑنے کے بعد. سمجھ لینا چاہیے اس بات کو. بہت شکریہ سر, آپ نے بس بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا ہے اس کانسیپٹ کو. تو سر اسی ضمن میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, جبکہ مجھے یہ تصور مل رہا ہے کہ بہت سارے اعمال صالح ہیں جو کہ کلیکٹیولی کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے, تو کیا یہ تصور ٹھیک ہے؟ یہ بحیثیت مجموعی اعمال دیکھے جائیں گے کہ ایک شخص مجموعی طور پر وہ کس طرح کی نیکیاں کرتا تھا. ایمان, کیونکہ دیکھیے یہ جو نیکیاں ہیں, ایمان ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی دیکھ رہے ہوں گے, اور پھر ہر شخص کا وہ فرداً حساب کر رہے ہوں گے, یعنی کن سرکمسٹانسز میں نیکیاں کی گئی. اور پھر اعمال کا میں توجہ دلاتا ہوں, میں نے اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ اعمال گلے نہیں جائیں گے, گنے بھی جائیں گے لیکن تولے جائیں گے اصل میں. تو اس کی روح دیکھی جائے گی, سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے جن میں وہ نیک عمل کیے گئے. تو مجموعی طور پہ ایمان, عمل صالح اور باقی جتنے بھی حالات ہیں سب دیکھے جائیں گے, پھر کوئی فیصلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر فار کریکٹنگ آل دیز کانسیپٹ. سر قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم کریں گے سب کو سجدہ کرنے کا, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا اس دن. سر یہ کیا پرٹیکولرلی بے نمازی کے لیے ہی ہوگا کہ وہ نماز, کیونکہ غیر مسلم بھی ہیں وہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے, تو کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے حکم ہوگا؟ قرآن مجید کی سورہ نون میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس میں جو لوگ زیر بحث ہیں وہ منکرین ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکرین, آپ کی دعوت حق کے منکرین. تو اصل میں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا, خدا کو ایک ماننے سے انکار کیا, اصل میں ان کا انجام بیان ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو سرکش ہیں, جو خدا کے باغی ہیں, جو خدا کے مجرم ہیں. ان میں ایک کیٹیگری یہ بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی کے ساتھ خدا کی عبادت سے انکار کیا, ان کو اس عزت سے محروم کر دیا جائے گا کہ وہ خدا کو دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ کریں. اس میں لیکن کہیں پہ ایسی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ یہاں نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز نہ پڑھنا اپنی ذات میں ایک سیریس چیز ہے, اور اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا رب, ہمارا آقا, ہمارا مالک, میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کبھی اس کی نعمتوں کو تو گنیں. اس نے تو صرف 5 وقت نماز کے لیے کہا ہے نا. کبھی اپنے دل کی دھڑکن کو تو دیکھیں, ہر لمحے دل دھڑک رہا ہے, اور ایک لمحے بھی یہ بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ابھی آج کل کووڈ کا مسئلہ اتنا پھیلا ہوا ہے, سانس لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. تو ایک لمحے کے لیے سانس بند ہو جائے تو یہ فری میں کون دے رہا ہے؟ کس نے یہ پورا جسم دے رکھا ہے, کس نے یہ ہوا دے رکھی ہے, کون پانی دیتا ہے, کون اعضاء قوا دیتا ہے. تو اس ہستی کے سامنے 5 منٹ میں جا کے, یعنی صرف 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے جو فرض نماز ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر آدمی نماز ادا نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ریزن کیا ہے یہ کرنے کا. سنگین چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک, تھینک یو سر فار ایکسپلیننگ. سر قیامت کے دن کا منظر جو ذہن میں آتا ہے وہ ایسے ہے کہ عدالت لگی ہوئی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے, تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہوں گے. تو انسان نے وقت کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ جب بھی کسی مجرم یا ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو سیلف ڈیفینس یا فری ٹرائل کا موقع دیا جاتا ہے. تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا موقع دیں گے سیلف ڈیفینس یا فری ٹرائل کا؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہو سکتا ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو صورتحال ہوگی تو ایک ایک شخص کو بلایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ وہاں پر, یعنی ان کے عدل کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے. یعنی وہ سب کچھ جانتے ہیں, تو انہیں عدالت لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میدان حشر برپا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ تو ویسے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. میری آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ہمارا اندھیرا بھی اس کے سامنے روشنی ہے. یعنی جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا وہ سب جانتا ہے. تو وہ اپنے علم کے بنیاد پہ اگر وہ کر رہا ہو تو میدان حشر برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ اس میدان میں لوگوں کو بلا کر انصاف دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. تو قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس سے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک جج فیصلہ کرتا ہے, جج جو ہے لوگوں سے بیانات لیتا ہے, گواہیاں لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی گواہیوں کو طلب کریں گے. یعنی جو شہید ہیں انسانوں میں سے پیدا ہوں گے, پیش کیے جائیں گے,
فرشتے پیش کیے جائیں گے، وہ گواہی دیں گے، جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں وہ ہیں. اسی طریقے سے جس جگہ ہم موجود ہیں وہ جگہ گواہی دے گی. ہمارے ہاتھ پاؤں قرآن مجید بتاتا ہے، ہمارے اعضا گواہی دیں گے، ہماری جلد گواہی دے گی، ہماری زبانیں گواہی دیں گی. تو یہ گواہی کے اوپر سارا فیصلہ ہوگا. ایک شخص اپنا مقدمہ پیش کرے گا، وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ ڈیفینڈ کر رہا ہوگا. جب ڈیفینڈ کر رہا ہوگا تب اس کے خلاف گواہی پیش کی جائے گی. اسی طریقے سے ابھی پیچھے آپ نے جو شفاعت والی بات کہی تھی، تو وہاں پر بھی اصل میں گواہی بلائے جائیں گے کہ بھئی اس کے حق میں کوئی اچھی بات کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو تو کہہ دو. تو اس کے کسی نہ کسی عمل کی گواہی وہ لوگ دیں گے کہ نہیں اس نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں اچھا کام اس کا تھا جس کا ہم گواہ ہیں. تو اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ معافی کا فیصلہ کریں گے. تو مکمل میرٹ ہوگا، لوگوں کو پورا موقع دیا جائے گا. لیکن وہاں ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ جج کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن وہ اپنے علم کا اظہار کیے بغیر، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ آخر میں جب کوئی بالکل ہی جھوٹ بولنے پہ آمادہ ہو جائے گا تو پھر اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبانیں، اس کے اعضا، اس کی جلد یہ گواہی دے گی. تو اس کے پاس پھر بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ گواہی پہ کریں گے، میرٹ پہ کریں گے، سیلف ڈیفenس کا پورا موقع دیا جائے گا. کوئی عذر کسی کا قبول ہو سکتا ہے تو قبول کیا جائے گا، کوئی رعایت دینا ممکن ہے تو وہ دی جائے گی. حتی الامکان لوگوں کو وہ الاؤنس دیں گے، مارجن دیں گے، لحاظ کریں گے، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان. حضور نے بیان کیا نا کہ ان کی رحمت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو اس دنیا میں جو کچھ بھی رحمت کے مظاہر ہیں وہ ایک حصے سے ہوتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ قیامت کے دن ظہور پذیر ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کا اسی پہ آسرا ہے. اللہ تعالیٰ اگر عدل کر لیں تو پھر سچی بات ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ایک شخص بھی اس دنیا میں زندہ نہیں بچے گا. تو اس دنیا میں بھی اسی کے کرم پہ گزارا ہے، آخرت میں بھی اسی کے کرم پہ امید ہے کہ وہ درگزر سے کام لیں گے اور پردہ پوشی کریں گے. تو پورا انصاف ہوگا، احسان ہوگا. لیکن ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ بس کیا کہا جائے. تو بس اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور جتنا ہو سکے نیکی کرنی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے اصل زندگی وہی زندگی ہے، پیغمبروں کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے. یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے. ہم ایک فریب میں جی رہے ہیں، اور جس وقت آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ فریب تھا، حقیقت تو کچھ اور تھی. تو ایک لامحدود مدت ہے وقت کی، 13-14 ارب سال، جس میں ایک چانس مل گیا ہے. تو میں تو ہر سننے والے کی خدمت میں توجہ دلاؤں گا، بڑے ادب سے کہوں گا کہ خدا را اس موقع کی اہمیت کو محسوس کریں اور اس فریب سے اپنے آپ کو نکالیں. خدا حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، فرشتے حق ہیں. اس زندگی میں جائیں، اس دنیا میں جائیں، اس جنت کے لیے کوشش کریں. یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، اس دن کی تیاری کریں. کسی جھوٹے فریب میں، کسی جھوٹے امیدوں میں نہ زندہ رہیں. قرآن مجید نے میرٹس بیان کر دی ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، کیونکہ آخری فیصلہ انہی میرٹس کے مطابق ہوگا، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. سر جزاک اللہ، بہت اچھے سے اس چیز کو کلیئر کرنے کا کہ وہ آخرت کا دن بالکل عدل پہ قائم ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ وہ قائم اسی لیے کر رہے ہیں کہ عدل ہو. سر اس میں ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کسی خاص پس منظر یا کسی خاص عقائد کانسیپٹس کے ساتھ چلتا ہے، اسی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی پوری طرح سچ سے آگاہ نہ ہو سکا ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے. تو کیا ممکن ہے اس بات کا کہ کوئی انسان نان مسلم ہو اور وہ بھی جنت میں چلا جائے؟ حالانکہ ابھی وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک عام سوچ یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تبھی جنت میں جائیں گے، لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سارا فیصلہ عدل پہ ہونا ہے، تو اس کی کیا پاسبلٹی ہے کہ جو ایک عام سوچ ہے مسلمان؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے جسے گروہی نجات کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے 2 مقامات پر. نجات گروہی بنیاد پہ نہیں ہوگی، یعنی نجات پہ مسلمانوں کا کوئی اجارہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے تو نجات آپ کا حق ہے، اور غیر مسلم اگر غیر مسلم کے یہاں پیدا ہو گیا تو نجات اس کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں نا. اگر یہ میرٹ ہے تو ایک شخص تو غیر مسلم تو کھڑا ہو کے کہہ دے گا پروردگار یہ تو آپ نے پیدا کیا تھا، تو میں تو غیر مسلموں کے آپ کے کہنے پہ پیدا ہوا ہوں. تو اگر یہی میرٹس ہیں تو پھر ظاہر ہے کسی صورت میں یہ عدل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انہوں نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے وہ اس کے حساب سے سوالات کریں گے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم معاشرے میں پیدا ہوا، مسیحی اگر پیدا ہوا تو اس سے حضرت عیسیٰ کی شریعت کے حوالے سے سوال ہوگا. کوئی یہودی پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ کے حوالے سے سوال ہوگا. ہاں اگر حضور کی تعلیم اس تک پہنچ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک سوال بن جائے گا، لیکن اصل فیصلہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہوگا.
تو جو رعایت کسی کو دی جا سکتی ہے دی جائے گی، اس کے حالات کا خیال کیا جائے گا، اسے کتنا علم ملا. اسی طرح مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجیے نا، مسلمانوں کا کیا خیال، سب بالکل ٹھیک جگہ پہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مذہب کی ہوا بھی نہیں لگتی، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والدین ان کو بالکل دور رکھتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ابھی انہیں یعنی جوان تو ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ میچورٹی نہیں آئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی رعایت کریں گے، ان سب چیزوں کا لحاظ کریں گے. ایک شخص کی عمر کیا تھی، حالات کیا تھے، سرکمسٹانسز کیا تھے، تو یہ بالکل انڈیویجول قسم کا حساب کتاب ہوگا. یعنی یوں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چند چیزیں ہیں جس نے سے پورا کیا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، وہ چند چیزیں تو بیان کی گئی ہیں لیکن ہر شخص کے حالات دیکھے جائیں گے کہ ایک شخص تھا وہ کس طرح کے حالات میں پیدا ہوا، اس کا ماحول کیا تھا، اس ماحول میں اس نے کیا اسٹرگل کی، کیا پروز تھے، کیا کونس تھے، کیا اس کے سرکمسٹانسز تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھا. ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا اور انتہائی پرفیکٹ قسم کا عدل ہوگا. اور قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ فیصلے ہوں گے تو ہر زبان ہو جائے گا اور رحمت پر مبنی فیصلہ ہوگا. کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی ہستی یہ ہے ہی نہیں. تو وہ سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے. وہ عدل کرنے کے معاملے میں بھی اس کی رحمت ہی غالب رہے گی. اس لیے اطمینان رکھیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر، اٹ واز اگین این امیزنگ سیٹنگ ود یو. جزاک اللہ خیر. ہمارے ویورز کا بھی ان سیشنز کو دیکھنے کے لیے we'll continue having these discussions inshallah, so please give us your feedback in comment section as well. اور جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہم آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے. آپ کا جی بہت شکریہ. بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. السلام علیکم.